नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत 7 दिन, पहला अशरा और पुरलुत्फ़ लम्हात हैं। और यकीन कीजिए कि हम पे बड़ा अनायत है, बड़ी अनायत है, बड़ा ख़ास कर्म है कि रब ताला की ज़ात ने एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी में ये रमज़ान जैसा महीना हमें अता फ़रमाया है। इसलिए कभी मैं अक्सर प्रोग्राम्स में यही ज़िक्र करता हूँ कि इस महीने की बरकतें इतनी हैं कि समेटते समेटते हम थक जाएं तो ख़त्म नहीं होती। अब देखिए कि इस महीने की बरकत इतनी है कि हमें सोने का सवाब मिलता है रोज़े की हालत में। हम एक नफल करें, फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, फ़र्ज़ करें 70 गुना ज़्यादा जो है वो उसका सवाब मिलता है। नेकी करें, नेकी का भी अजर जो है वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर हमें अता किया जाता है। मुख्तसरन रब ताला की ज़ात की वो लूट सेल मेला है कि इसमें हम जो है वो जितनी नेकियां चाहें उतनी नेकियां हम समेट सकते हैं। और यकीन कीजिए कि वो बंदा इंतहाई गाफिल बंदा है जो इस महीने में भी अपने आप को बख्शवा ना सके। ये तो यही समझ लीजिए कि रब ताला की ज़ात ने एक बख्शिश का बहाना बना दिया है उम्मत मोहम्मदी के लिए कि ए मेरे मोहम्मद की उम्मत, आओ इस महीने में मैं तुम सबको माफ़ फरमा देता हूँ। तो दो ही चाहते हैं हमारी इस महीने में कि हम लोगों ने जो है वो जहन्नम से नजात जो है वो मांगनी है और जन्नत की तलब जो है वो हमने मांगनी है। अच्छा गमी हस्ब साबिक हस्ब रवायत आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब। काशिफ़ साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? नज़र गमी, और इसके साथ ही हमारे साथ प्रोग्राम में एक नात खां मौजूद होते हैं। और आज के जो हमारे नात खां हैं 94 न्यूज़ के जो स्क्रीन है आप इन्हें काफ़ी मरतबा देख चुके हैं और मंदी बहाउद्दीन की इंतहाई मारूफ आवाज़ हैं। असफन, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुजर रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। नज़र गमी, आज के जो प्रोग्राम है उसका मैं चाहूँगा कि आगाज़ हम कलाम से करें। तेरे ज़िक्र से मेरी आबरू, मेरे लब पे है तेरी गुफ्तगू, तेरे नाम है करारे जहाँ, तेरी नात है मेरी ज़िंदगी। नज़र गमी, हमारी तो नात ही ज़िंदगी है, नात से लो लगाई है और जिसका ज़िक्र करते हैं उसी ने हमें वाह, जन्नत भी दिलवानी है और जहन्नम से निजात भी जो है वो दिलवानी है। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरो मेहराब, वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरो मेहराब, वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के मलाइका भी ये जन्नत में जा के कहते
ہیں ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے بوقت اذن حضوری وہ آنسوؤں کی تڑپ بوقت اذن حضوری وہ آنسوؤں کی تڑپ وہ آرزو میں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں وہ آرزو میں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب کبھی مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے. حضرت گرامی وہ در ہی وہ ہے. پہلے تو جانے ہی نصیب قسمت والوں کو ہوتا ہے. ساری زندگی ہم لوگ ہر لمحہ جو ہے وہ اسی چیز کی خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کب جو ہے وہ مدینے سے بلاوا آئے گا اور ہم بھی جائیں گے. اور جو لوگ چلے جاتے ہیں اور واپسی جب ہو جاتی ہے اور پھر پوری زندگی جو ہے وہی اس دیار کے، اس درگاہ کے، اس شہر کے جو بازار ہیں، جو گلیاں ہیں، جو روضہ رسول کے نظارے ہیں، انہی کے سنگ ہی ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے. آج ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کاشف صاحب کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے قے یا الٹی آ جاتی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے کہ کس مقدار میں الٹی آئے تو روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس حوالے سے اس مسئلے پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے اندر قے آنے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ تھوڑی آئے چاہے وہ منہ بھر کر آ جائے. لیکن اگر کسی شخص نے خود جان بوجھ کر قے اپنے آپ کو دلوائی، کسی بھی طرح سے انگلی ڈالی یا جان بوجھ کے وقائیاں لیتا رہا، الٹی آ گئی تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو قے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کو واپس اندر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں قے آتی ہے اس کو آنے دے، خود بخود آ گئی منہ بھر کے آ کے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن قے کو اندر لے گیا کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، باہر نکل گئی، جب اندر لے گئے تو ٹوٹ جائے گا. اچھا، یعنی کہ قے جتنی بھی مقدار میں آ جائے نہیں تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. بشرطے خود جان بوجھ کر اس کو نہ کرے. جی ٹھیک ہے. اگر خود جو ہے وہ قے اپنے آپ کو نہ دلوائی جائے تو قے تھوڑی مقدار میں آئے زیادہ مقدار میں آئے تو اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے. اچھا، اس طرح ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ خون کا جو ہے وہ اگر کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو خون کا اس حوالے سے بتائیے گا کہ خون اگر بہنا شروع ہو جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی کو چوٹ آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، خون نکلنے سے روزہ کبھی نہیں انسان کا ٹوٹتا. ہاں، اگر ایک انسان باوضو ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے خون کے نکلنے سے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے جب وہ خون یہاں سے نکلا وہ خون اتنا ہو کہ نکل کے بہہ جائے، اس جگہ کو چھوڑ کے تھوڑا آگے چلا گیا تب وضو ٹوٹ جاتا ہے. باقی یہ کہ روزے میں کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ کوئی ایسا ہو گیا، خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
اچھا یعنی کہ خون چاہے جتنی مرضی جتنا نکلا مرضی تو خود روزہ نہیں ٹوٹتا. جی بالکل ناظرین گرامی، آپ کا یہ سوال بھی ہم نے کاشف صاحب سے پوچھ لیا ہے کہ خون جو ہے وہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے آپ کو روزے کی حالت میں، یا اکثر جو خواتین ہوتی ہیں سبزی کاٹتے ہوئے یا پھل کاٹتے ہوئے افطار کے لیے ان کو کوئی چھری وغیرہ لگ جائے اور خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی آپ کو پٹی وغیرہ لگا سکتے ہیں، ہاں مرہم لگائیں، لیکن روزہ جو ہے وہ آپ کا مکروہ بھی نہیں ہوتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا. ضرورت انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے چوٹ کی وجہ سے کہ خون نکل گیا، کمزوری ہو گئی ہے، یا اس کا زخم کچھ اس طرح کہ اس اور اگر منہ سے دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے اس کا ظاہر سی بات ہے ذائقہ جو ہے وہ بھی آتا ہے، دانتوں سے خون نکلے گا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ذائقہ تو جاتا ہے اندر، اس کا ذائقہ اندر منہ سے اندر ہی لے گیا نا، اگر بلغم اپنا جو بھی لعاب تھا اندر لے گیا، منہ سے ہی لے گیا اندر، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن باہر نکال کے ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن کس نے باہر نکال کے اندر لے گیا پھر ٹوٹ جاتا ہے. جی بالکل، ہمارے ساتھ اسفن جو ہے وہ موجود ہیں اور مندی بہاؤدین کی ہمارے ضلع کی انتہائی خوبصورت آواز ہیں، اور جب نعت پڑھتے ہیں آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں تو یقین کیجیے بڑا سرور آتا ہے. میں اسفن کی جانب دوبارہ جاؤں گا. اسفن کون سا کلام سنائیں گے؟ میں آپ کو کلام سناؤں گا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. بسم اللہ کے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا. اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پے کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پے کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ
شہدا تیرا. اسفند کیا خوبصورت بات ہے کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے سبحان اللہ سنبھلتے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ نسبت جوڑ لیتے ہیں, آقا کی غلامی میں آ جاتے ہیں, آقا کی گدائی میں آ جاتے ہیں, تو پھر جنت کی طرف کس کو ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ لگ گئے, لو لگا لی, تو پھر سرکار جانے. ہم نے تو بس ان کی جو ہے وہ نعت خوانی کرنی ہے. ہمارے ساتھ کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں, ہم ان کی جانب چلتے ہیں. روزے کے حوالے سے چند مسائل اور حاصل کلام گفتگو جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. کاشف صاحب بتائیے گا, گرمی زیادہ ہے, ہمارے جو مزدور طبقہ ہے ان کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ اگر ہم نے سارا دن مزدوری کرنی ہوتی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اور کام جو ہے وہ کافی محنت طلب ہوتا ہے, کہ اس حالت میں جو ہے وہ روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے, اس کی کوئی معافی ہے؟ اگر جو مزدور جس نے دھوپ کے اندر کام کرنا ہے, اینٹیں اٹھانی ہے یا اس طرح کا کام کرنا ہے, تو اس حالت میں کوئی معافی یا کوئی نرمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ملازمین طبقہ ہے تو ان کے جو آنر ہیں, ان کے جو مالک ہیں, ان سے خطاب ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کام کا برڈن تھوڑا کر دیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکے آسانی سے. باقی اس مسئلے کی وجہ سے کہ ہم نے مزدوری کرنی ہے, روزی کمانی ہے اور گرمی زیادہ ہے, اس وجہ سے روزہ چھوڑ دینا ہے, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. نہ اسلام نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے. روزہ تو ہے ہی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام. اگر ہم بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم نے روزہ تو رکھا ہی نہیں نا پھر. تو اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ اس میں جتنے مزدور طبقہ ہے تو ان کے آنر کو چاہیے کہ ان کا کام کا برڈن, ان کا ٹائم ٹیبل چینج کر دے. کئی کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام دن کو نہیں لیتے, رات کو لے لیتے ہیں, تو وہ دن کو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, رات کو کام بھی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں دن کو چھوڑ کے رات کو لوگ کام کرتے ہیں اور رات کو کام لیا جاتا ہے صرف رمضان کی وجہ سے. تو باقی اس وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دے کہ میں نے کام پر جانا ہے, مزدوری کے لیے جانا ہے, تو روزہ چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض کے ہمارے جو یہ جاب ہولڈر یا ان کی مزدوری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے, وہ سختی بہت زیادہ ہے, روزہ مجھ سے کمپلیٹ نہیں ہوگا اور مزدوری جو ہے وہ سخت ہے, تو پھر کیا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ کوئی نرمی ہے اس میں, گنجائش ہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا, ایک کہ اس نے روزہ توڑ دیا. اگر تو روزہ اس نے توڑ دیا, روزہ رکھا تھا, کام پر آیا, دیکھا گرمی بہت زیادہ ہے, شدت بہت زیادہ ہے, پیاس لگ گئی ہے, توڑ دیا روزہ, تب تو ہوتا ہے کفارہ. ٹھیک ہے. اور اگر روزہ چھوڑ دیا پھر ہوتی ہے قضا. قضا ہوتی ہے کہ ایک روزہ, لیکن قضا بھی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جس ٹائم کوئی ریزن ہو اس کے پاس, تو ایک روزہ اس کے بدلے میں ایک روزہ وہ رکھ لے. لیکن جب توڑے گا تو اس کے 2 ماہ کے روزے اس کو لگاتار رکھنا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے, کہ وہ 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھے. اگر وہ 2 ماہ کے روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو صبح اور شام کا کھانا کھلائے. ٹھیک ہے, یہ 2 صورتیں ہیں. لیکن اسلام کا حکم توڑنا اور ایک چھوڑنا, ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کفارہ کیا ہے, جبکہ وہاں کفارہ نہیں, وہاں قضا بنتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی قضا کیا ہے, جبکہ قضا نہیں کفارہ بنتا ہے. تو کفارہ بنتا ہے توڑنے کی وجہ سے, اور قضا بنتی ہے چھوڑنے کی وجہ سے. تو اگر کسی مزدور نے روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا تو کفارہ ہوگا, جو کہ 60 روزے ہیں 2 مہینے کے مسلسل. اور اگر روزہ رکھا ہی نہیں تو پھر اس کی قضا ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اسفند کی جانب چلتے ہیں. اسفند کون سا کلام سنائیں گے ہمیں آپ؟ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں, کریم کا در کھلا ہوا ہے, بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں, نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا, نہ ایسا درے یتیم دیکھا, نہ ان کے جیسا
عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اور نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے ظہور کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اسفند کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ناظرین گرامی مدی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.